یہ आमों की पेटी थी या फिर कोई भारी पत्थरों का बोझ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। मैं बार बार उसी पेटी की तरफ देख रहा था जिसे मैंने काफ़ी मुशक्क़त से उठाकर अपने रिक्शे के पिछले हिस्से में रखा था। ऐसा लगा जैसे आम नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा भारी पत्थर हो। दिल में एक अजीब सी उलझन थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मेरे जहन में बार बार वही औरत घूम रही थी, वही बुर्का ओढ़े हुए औरत जो कुछ देर पहले मेरे रिक्शे में बैठी थी। सफ़ेद बुर्का, चेहरा मुकम्मल तौर पर ढका हुआ, बस आंखें दिख रही थीं। आंखें भी कुछ ऐसी थीं कि जैसे किसी और ही दुनिया से ताल्लुक़ रखती है। उस दिन न जाने क्यों रिक्शा चलाते हुए काफ़ी देर तक कोई सवारी नहीं मिली थी। सड़कें सुनसान थीं, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। फिर अचानक वही औरत सामने आ गई, बगैर कुछ कहे रिक्शे में बैठ गई और बस इतना बोली, फाटक की तरफ ले चलो। उसके लहजे में बेकरारी थी, जैसे वो किसी चीज़ से भाग रही हो या किसी चीज़ की तलाश में हो। मैंने सर हिलाकर रिक्शा फाटक की तरफ मोड़ दिया। रास्ता सुनसान था, गिरदोपेश में खामोशी थी, सिवाय रिक्शे के इंजन की आवाज़ के। जैसे ही हम मंजिल पर पहुंचे, वो औरत जल्दी से उतरी और कुछ कहे बगैर तेज़ कदमों से चल पड़ी। मैंने उसके पीछे आवाज़ लगाई, अरे बहन, ये पेटी तो भूल गई। वो रुकी, आहिस्ता से पीछे मुड़ी और कहा, रख लो, ये तोहफ़ा है, अपने बच्चों में बांट देना। उसकी आवाज़ में सर्द मोहरी थी, जैसे किसी सर्द कब्र से आ रही हो। मुझे लम्हा भर को झुरझुरी सी आई, लेकिन आमों का नाम सुनते ही दिल में लालच आ गया। तोहफ़ा है, आम, मैंने दिल ही दिल में सोचा। किस्मत जाग गई लगती है। रिक्शे में बैठकर जैसे ही मैंने पेटी को गौर से देखा तो हैरत हुई कि आम नहीं थे। इनकी खुशबू आमों जैसी नहीं थी। इनका रंग भी कुछ अजीब सा था, हल्की नीलाहट माइल, जैसे किसी ज़ख्म पर पड़ा पुराना निशान। रास्ते में जब मैं जंगल के बीचों बीच से गुजर रहा था, अचानक मुझे लगा जैसे पेटी के अंदर कुछ हिल रहा हो। एक लम्हे को तो मैंने समझा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन फिर वही हरकत बार बार होने लगी। पेटी जैसे जिंदा सांस ले रही हो, जैसे इसमें कुछ जिंदा हो। मेरे हाथ कँपकँपाने लगे। मैंने फ़ौरन ब्रेक लगाई और रिक्शा एक तरफ रोक दिया। चारों तरफ जंगल था, गहरी खामोशी, जैसे कभी कभार किसी नामालूम जानवर की आवाज़ चीरती। मुझे लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने पेटी की तरफ देखा। उसकी लकड़ी पर खरोंचने के निशान थे, जैसे अंदर से किसी ने नाखून मारे हो। मेरा दिल धक धक करने लगा। ये आम नहीं हो सकते, मैंने खुद से कहा। तभी अचानक पेटी में ज़ोरदार झटका आया, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया। मैं एक कदम पीछे हट गया, सांसें तेज़ हो चुकी थी। फिर अचानक एक कमर तोड़ देने वाली चीख गूंजी, जो शायद सिर्फ मेरे कानों तक पहुंची थी। पेटी के अंदर से कोई चीज़ हल्की सी सिसक रही थी, जैसे किसी कैदशुदा रूह की आहें हों। मेरी हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन तजस्सुस गालिब आ गया। मैंने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर पेटी का ढक्कन उठाने की कोशिश की, और वो मंजर मेरी रूह तक हिला गया। मेरा नाम गुलफाम है, एक आम सा इंसान हूँ। मैं अपनी बीवी और 2 जुड़वां बच्चों के साथ हिमालय के दामन में बसे एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये गांव बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ एक खूबसूरत लेकिन कठिन जिंदगी का अक्स था। मेरी शादी 18 वर्ष की उम्र में हुई। मेरी बीवी साइमा ना सिर्फ हसीन थी बल्कि वफादार और हिम्मत वाली भी। शादी के कुछ ही दिनों बाद जब मेरे हालात बद से बदतर होने लगे तो वही साइमा मेरे लिए हौसले का पहाड़ बनी। हमारे पास ना रोज़गार था, ना खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, लेकिन उसने अपना जेवर बेचकर मुझे वो रकम दी जिसमें मैंने एक पुराना रिक्शा ख़रीदा और साथ ही एक 2 मरले का छोटा सा घर। वो घर आज भी मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि वो सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं था बल्कि साइमा की कुर्बानी और मोहब्बत की पहचान था। रिक्शा चलाने लगा तो ज़िंदगी जैसे थोड़ी थोड़ी संवरने लगी। दिहाड़ी छोटी थी मगर मेहनत से बड़ी उम्मीद बंधी हुई थी। बच्चों की पढ़ाई का ख्याल, उनके पैरों में जूते, उनकी माँ की दवा, सब कुछ मेरी रोज़ की कमाई से जुड़ा हुआ था। मैं हर सुबह अपने रिक्शे के साथ चौक पर खड़ा हो जाता, आस लगाए कि कोई सवारी मिलेगी। वक्त कभी मेहरबान होता, कभी कठोर। रातों को भी मैं अक्सर वहीं चौक पर खड़ा रहता, सर्दी में ठिठुरते या कभी बारिश में भीगते। वहाँ मेरे जैसे कई लोग थे, लेकिन इनमें से अक्सर बदकिस्मत नशई थे। वो नशा करते, लड़ते, झगड़ते और मौका मिलते ही किसी को लूट लेते।
میں ان سے بات چیت ضرور کرتا تھا مگر ان کی صحبت کا اثر کبھی اپنے اوپر نہیں آنے دیا۔ بس یہی دعا کرتا رہتا کہ میرے بچوں کو ایک بہتر کل ملے۔ انہی دنوں میں میں نے روز ایک عورت کو آتے دیکھا۔ وہ سفید برقعے میں لپٹی ہوتی، کچھ دیر رکتی اور پھر خاموشی سے واپس چلی جاتی۔ اس کی رفتار میں گھبراہٹ ہوتی، جیسے وہ کسی چیز سے چھپ رہی ہو یا کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے کئی بار سوچا کہ پوچھوں بی بی آپ یہاں کیا کرتی ہیں، مگر پھر خیال آیا کہ شاید وہ کسی مجبوری میں ہے یا کوئی راز ہے جو مجھ جیسے معمولی انسان کو جاننے کی اجازت نہیں۔ ایک رات جب چاند چھپا ہوا تھا اور چاروں طرف دھند کا راج تھا، وہ عورت پھر آئی، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی پیٹی تھی۔ وہ تیزی سے آئی، رکشے میں بیٹھ گئی اور کہا پھاٹک لے چلو۔ میں نے خاموشی سے رکشہ آگے بڑھا دیا۔ جب ہم جنگل کے قریب پہنچے تو اس نے اچانک کہا رکو۔ میں نے رکشہ روکا، وہ نیچے اتری اور وہ پیٹی وہیں رکشے میں چھوڑ کر بنا کچھ کہے چل دی۔ میں نے آواز لگائی بی بی یہ پیٹی۔ وہ مڑی اور ایک سرد لہجے میں بولی رکھ لو، یہ تمہارے بچوں کے لیے تحفہ ہے، بانٹ دینا۔ اور پھر وہ دھند میں گم ہو گئی۔ میں کچھ لمحے وہیں بیٹھا رہ گیا۔ بیٹی کو دیکھا تو دل میں لالچ جاگا، کیا معلوم کیا ہو، شاید کپڑے ہوں یا شاید کھانے پینے کی چیزیں۔ جب میں نے پیٹی کو ذرا سا ہلایا تو ایک دم اندر سے جیسے کوئی حرکت ہوئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا یہ زندہ چیز ہے؟ میں نے خود سے کہا۔ رکشہ اسی جنگل کے بیچ کھڑا تھا، آس پاس کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ جھاڑیوں میں کچھ سرسراہٹ ہوئی، ہوا میں ایک سرد جھونکا چلا اور رکشے کے شیشے پر دھند جم گئی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور پیٹی کھولنے کی ہمت کی۔ میں نے آہستہ سے پیٹی کھولی اور جیسے ہی ڈھکن ہٹایا میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پیٹی کے اندر موٹے موٹے تر و تازہ لال گلابی رنگ کے آم بھرے تھے، اتنے تازہ کہ جیسے ابھی درخت سے توڑے گئے ہوں۔ میں تو حیران رہ گیا تھا، ہمالیہ کے ان سرد علاقوں میں آم، اور اتنے مہنگے شاندار آم۔ میری زندگی میں تو کبھی اتنے اچھے آم نہیں دیکھے تھے۔ میں نے فوراً پیٹی بند کی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا، شاید اللہ نے میری دعائیں سن لی ہیں۔ میں نے رکشہ دوبارہ چلایا، لیکن ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ پیٹی پھر سے ہلنے لگی۔ اس بار تو آوازیں کچھ اور ہی تھیں، جیسے کوئی دبے دبے لفظوں میں کچھ کہہ رہا ہو، کوئی سرگوشی، کوئی کراہ، جیسے آموں کے نیچے کوئی چھپا ہو۔ میرا پورا جسم کانپ اٹھا۔ میں نے رکشہ وہیں روک دیا، سانس روکی اور تیسری بار پیٹی کھولی، لیکن اندر کچھ نہ تھا۔ وہی آم، وہی خوشبو، مگر اب وہ آم کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے تھے، جیسے ان کے رنگ میں سرخی کی جگہ ہلکی سیاہی آ گئی ہو۔ مجھے لگا شاید اندھیرے کا دھوکہ ہے۔ گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 2 بج چکے تھے، بچے سو چکے تھے۔ سائمہ بھی فکر میں تھی کہ میں دیر سے کیوں آیا۔ میں نے مختصر سا جواب دیا کہ سواری ملی تھی، تھکاوٹ ہے، اور رکشے سے سامان نہ نکالا۔ رات کو جب سب سو گئے، بچوں کے کمرے سے ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز آ رہی تھی، اور سائمہ میری بیوی ابھی تک جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور تیکھی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہ کیا اٹھا لائے ہو، اتنی بڑی پیٹی؟ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر سوال کیا۔ میں نے گہرا سانس لیا، ہلکا سا مسکرایا تاکہ وہ پریشان نہ ہو، اور کہا کچھ نہیں، ایک عورت کی مدد کی تھی، رکشے پر آئی تھی، جاتے جاتے اپنی ایک پیٹی چھوڑ گئی۔ میں نے کہا لے جاؤ تو کہنے لگی اپنے گھر لے جاؤ، تحفہ سمجھو، بس وہی لے آیا ہوں۔ سائمہ کی آنکھیں سکوڑ گئیں۔ تحفہ؟ رات کے اس پہر، کسی انجان عورت سے؟ تمہیں معلوم ہے آج کل کیا کیا فراڈ ہوتے ہیں، کہیں پیٹی کے اندر کچھ اور ہی نہ ہو۔ اس کی بات سن کر میرے جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی، جیسے اچانک کسی نے میرے دماغ کے بند دروازے کھول دیے ہوں۔ میں فوراً ماضی میں گیا۔ یاد آیا وہ پیٹی رکشے میں 3 بار ہلی تھی، عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ عورت کی آنکھیں جیسے کوئی انسان نہیں، کوئی سایہ ہو۔ میں نے گھبرا کر سر جھٹکا اور جلدی سے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آم تھے اندر، موٹے تازے، دیکھنے میں بھی حسین ہے۔ سائمہ نے طنزیہ نظروں سے دیکھا تو پھر کھول کر دکھا۔ میں بھی زندگی میں پہلی بار دیکھوں اتنے اچھے آم۔ میں نے ہنستے ہوئے رضامندی ظاہر کی اور کمرے کے کونے میں رکھی پیٹی کو کھولا۔ جیسے ہی ڈھکن اٹھایا، وہی خوشبو، وہی تازہ آم۔ سائمہ کی آنکھیں چمکنے لگیں، وہ خوش ہو گئی جیسے کسی خزانے پر ہاتھ پڑ گیا۔ فوراً ایک آم اٹھایا، دیکھا، سونگھا اور بغیر کسی شک کے کاٹ لیا۔ لیکن جیسے ہی پہلا ٹکڑا اس کے منہ میں گیا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، ہاتھ کانپنے لگے اور فوراً بولی ادھر آؤ، ابھی فوراً۔ میں گھبرا کر اس کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا؟ وہ خاموش رہی۔
بس آم کے 2 ٹکڑے میرے سامنے کر دی اور میں تو جیسے جم کر رہ گیا۔ وہ آم جسے ابھی ابھی کاٹا گیا تھا اس کے اندر گٹلی تھی ہی نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بڑبڑایا۔ سائمہ نے نظریں مجھ پر گاڑ دیں۔ یہ جنت کا پھل نہیں ہے کہ بغیر گٹلی کے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ عورت کوئی عام عورت نہیں تھی۔ رات کے 1 بجے تمہارے رکشے میں بیٹھنے والی اور جاتے جاتے پیٹی دے جانے والی کوئی انسان نہیں ہو سکتی۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا، میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ سائمہ نے دھیمی مگر گمبھیر آواز میں کہا، تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا کہ وہ عورت تمہیں دیکھ کر ہمیشہ بھاگ جاتی تھی؟ کیا کبھی سوچا کیوں؟ میں سر جھکائے کھڑا رہا۔ شاید وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، لیکن آج وہ تمہیں اپنے ساتھ شامل کر چکی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ اس پیٹی میں جو ہے وہ صرف آم ہے یا کوئی دروازہ جو تمہارے لیے کھول دیا گیا ہے؟ میں پیٹی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر آموں پر اب جیسے ہلکی ہلکی سی دھند تیرنے لگی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو ایک آم تھوڑا سا ہلا۔ میں اسے پھر یقین دلانے کی کوشش کی۔ نہیں سائمہ، وہ عورت فراڈ نہیں تھی، وہ میری مدد مانگ رہی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں رات کے اس پہر وہ کس حال میں تھی، رو رہی تھی، کوئی اسے سواری نہیں دے رہا تھا۔ میں نے صرف انسانیت کے ناطے رکشے میں بٹھایا، مگر سائمہ تو جیسے اب کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی تھی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے، پیچھے ہٹی اور ایک نظر اس آم کی پیٹی پر ڈالی۔ پھر جیسے کوئی اندر کی تحریک سے مجبور ہو کر اس نے آم واپس اسی پیٹی پر پھینک دیا۔ آم سیدھا جا کر پیٹی سے ٹکرایا۔ اگلے ہی پل ایک دھماکہ ہوا، ایسا زوردار، ایسا خوفناک، جیسے آسمان پھٹ گیا۔ ہم دونوں کے کانوں نے جیسے بوجھ برداشت نہ کیا، فوراً ہاتھ کانوں پر رکھے اور دل دھڑکنے لگا، اور سب کچھ دھواں دھواں ہو گیا۔ کمرے کے اندر اندھیرا چھا گیا تھا اور اس دھوئیں میں وہ پیٹی اب کالی جلی ہوئی سی کالک زدہ ہو چکی تھی، جیسے کسی نے انگاروں پر رکھا۔ سائمہ میرے بازو سے لپٹ گئی، اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے تھے، اور ہمارے بچے چیخ کر اٹھ بیٹھے، ڈر کے مارے کمرے کے کونے میں آ کھڑے ہوئے۔ اسی لمحے سسکیوں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بچہ تکلیف میں ہو، جیسے کوئی تنہا اندھیرے میں بیٹھ کر رو رہا ہو۔ میرے پیروں تلے زمین کھسکنے لگی۔ سائمہ کی نظریں ابھی پیٹی پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ہولے سے بولی، کسی کے رونے کی آواز ہے۔ میرے ہونٹ سوکھنے لگے۔ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا، تم یہیں رہو، بچوں کو سنبھالو، میں دیکھتا ہوں۔ میں نے سب کو کمرے سے باہر نکالا۔ سائمہ نے بچوں کو لپیٹا اور دمے قدموں باہر لے گئی۔ میں تنہا رہ گیا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پسینہ ماتھے سے بہہ کر گردن تک جا رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ پیٹی کے قریب گیا، جھک کر اس کے اندر جھانکا، اور جو کچھ میں نے دیکھا، میرے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ پیٹی کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ سانسیں لیتا ہوا، لرزتا ہوا، مگر اس کا چہرہ انسان کا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں، روشنی کا ایک نقطہ بھی نہیں تھا، جیسے کسی اور ہی دنیا کا۔ وہ مجھ سے نظریں ملائے بغیر بس سسک رہا تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میری چیخ کی آواز پر سائمہ دروازے پر آ گئی، مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ تھوڑی دیر بعد میں اسے اسٹور کے کونے میں رکھایا، کپڑے میں لپیٹ کر، کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر واپس آیا۔ سائمہ میرے پیچھے آئی، بچوں کو سلا دیا گیا۔ کیا تھا وہ؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ نہ پوچھو، میں نے سر تھام لیا، ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن ہمیں چھپانا پڑے گا، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ محلے والے پاگل ہو جائیں گے۔ بچے کمرے میں آ کر میرے گلے لگ گئے، بولا، ابا وہ مر جائے گا اگر آپ نے اسے وہاں بند رکھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ نہیں بیٹا، اسے چھپانا پڑے گا، اس کی حقیقت کسی کو نہیں معلوم، اور شاید ہمیں بھی ابھی معلوم نہیں ہے۔ رات کا آخری پہر ہو چکا تھا۔ سائمہ اور میں بے بس اور چپ تھے، دونوں کے چہرے پر سوالات تھے اور کوئی جواب نہیں۔ صبح فجر کے وقت بچوں کو اسکول بھیج کر میں آہستہ آہستہ اسٹور کی طرف گیا، دل میں خوف، ہاتھوں میں کپکپاہٹ۔ دروازہ کھولا اور وہی آواز، وہی سسکیاں، ویسی ہی درد بھری، جیسے کسی نے دل چیر کر رکھ دیا۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، مگر اس بار آواز سسکیوں کی نہیں تھی۔ کوئی کچھ بول رہا تھا مدھم سی آواز میں، کوئی بار بار ایک لفظ دہرا رہا تھا، اماں اماں اماں۔ میں تھرا گیا۔ یہ صدا ایسی تھی جیسے کوئی مدتوں سے کسی ماں کو پکار رہا ہو، کسی ایسی ہستی کو جو کبھی پلٹ کر نہیں آئی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ چکی تھی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس پیٹی کے قریب گیا، وہی پیٹی جو بالکل سیاہ ہو چکی تھی، جیسے صدیوں پرانی ہو، جیسے زمین کے نیچے دفن کیا گیا ہو اور اب کسی نے کھود کر نکالا۔
میرے قدم تھم گئے، آواز آنا بند ہو گئی، ایسی خاموشی جو چیخ سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ میں کچھ لمحے بیٹی کے پاس بیٹھا اور ہمت کر کے دوبارہ اس کے اندر جھانکا۔ وہ بچہ غائب تھا۔ میں اچھل کر پیچھے ہوا، میری سانسیں رک گئیں۔ کہاں گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آنکھیں کمرے کے ہر کونے کو کھوجنے لگی، تبھی مجھے سرسراہٹ سنائی تھی، بالکل میرے پیچھے۔ میں پلٹا اور وہ بچہ میرے سامنے کھڑا تھا، ننگے پاؤں، گندے پھٹے کپڑے، سیاہ آنکھیں، لیکن اس بار وہ خاموش تھا، صرف دیکھ رہا تھا۔ اور میں جیسے جم سا گیا۔ تب وہ بولا، پہلی بار صاف الفاظ میں، تم نے مجھے کیوں بند کیا؟ میری زبان جیسے لڑکھڑا گئی۔ میں تو تمہیں بچانے کے لیے، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں عجیب سا درد تھا اور ساتھ ہی ایسا ٹھہراؤ جو کسی انسان میں نہیں ہوتا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے سائمہ کی چیخ سنائی دی، گلفام جلدی آؤ۔ میں دوڑ کر اوپر گیا، دل حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ سائمہ بچوں کے کمرے کے باہر کانپ رہی تھی، دروازہ بند تھا اور اندر سے بچوں کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا ہے، بچے اندر ہیں اور اندر کوئی اور بھی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ جیسے باہر سے بند ہو گیا۔ پھر اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا گزرا، ایسا جھونکا جو کمرے کے اندر نہیں آتا، مگر اس لمحے ایسا لگا جیسے کمرے میں برف پڑ چکی ہو۔ دروازہ خود بخود کھلا اور ہم دونوں اندر بھاگے۔ بچے کمرے کے کونے میں دبکے ہوئے تھے اور درمیان میں وہی بچہ کھڑا تھا، لیکن اب اس کا چہرہ بدل چکا تھا، آنکھیں اور بھی سیاہ، چہرہ زرد اور ہونٹوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ بچہ جیسے غصے سے کانپنے لگا، اس کے گرد گرد گھومتی ہوئی ہوا تیزی سے سائیں سائیں ہونے لگی۔ بچے رونے لگے، سائمہ میرے پیچھے چھپ گئی، آہستہ سے بولی کہ انسان کا بچہ نہیں لگ رہا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن وہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے اور وہ عورت کون تھی جس نے یہ بیٹی دی؟ سائمہ نے سر جھکا لیا اور بولی، مجھے لگتا ہے ہمیں اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے اسی جگہ واپس جانا ہوگا جہاں سے یہ آیا تھا۔ میں نے نظریں پیٹی پر گاڑ دی۔ میری بیوی مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ واپس جا کر اس بچے کو اسی جگہ پر رکھا، پر میرے دل میں عجیب عجیب سوچ پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے اس بچے کو رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ فیصلہ میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ مجھے اس پر ترس آیا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں نے اسے واپس چھوڑ دیا اور کسی غلط انسان کے ہاتھ لگ گیا تو میں شاید ساری زندگی اپنے ضمیر کا بوجھ نہ اتار پاتا۔ انسانیت کی خاطر میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے اپنا لیا۔ میری بیوی نے ابتدا میں اعتراض کیا، لیکن جب میں نے کہا کہ یہ ایک انسان ہے اور ہم انسان ہونے کے ناطے اس کے محافظ ہیں تو وہ خاموش ہو گئی۔ ہم نے اس بچے کا نام چاند رکھا کیونکہ وہ واقعی چاند جیسا تھا، خاموش، پراسرار اور کسی دور دنیا سے آیا ہوا لگتا تھا۔ پہلے چند دن تو ہم سب ٹھیک رہے۔ چاند بالکل عام بچوں کی طرح تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ خاموش، زیادہ پرسکون تھا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو میری بیوی پریشان نظر آئی۔ چاند کو کہاں رکھا ہے تم نے؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں؟ تمہارے پاس ہی تو تھا۔ پھر ہم نے گھر میں اسے ڈھونڈا اور وہ چھت پر تھا۔ میں بھاگ کر اوپر گیا۔ چاند چھت کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور دل میں ہزار سوال لیے نیچے آیا۔ یہ بچہ 5 ماہ کا ہے، چھت پر کیسے پہنچ گیا؟ اس روز میں نے اپنے بچوں سے پوچھا، چاند کہاں تھا؟ وہ معصومیت سے بولے، ابا وہ تو ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں حیران رہ گیا، کیا وہ کھیل رہا تھا؟ کیسے؟ اسے تو ابھی گھٹنوں کے بل بھی رینگنا نہیں آتا۔ میرے بڑے بیٹے نے کہا، ابا اس نے خود کہا تھا کہ وہ کھیلنا چاہتا ہے، اور پھر وہ چلنے لگا۔ میں نے اس بات کو بچوں کی خیالی بات سمجھ کر سر جھٹک دیا، لیکن اگلے دن میری آنکھوں نے خود وہ منظر دیکھا۔ چاند کمرے میں اکیلا کھڑا تھا اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ 5 ماہ کا بچہ اور قدموں پر کھڑا ہو کر چل رہا تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسی دن میرے دل میں ہلکی سی کپ کپی اتر آئی اور پھر ایک دن وہ غائب ہو گیا۔ وہ دن مجھے آج تک یاد ہے۔ شام کا وقت تھا، میرے بچے باہر گلی میں کھیلنے گئے تھے۔ چاند بھی جانے کب کس طرح گھر سے باہر نکل گیا۔ ہمیں تب پتہ چلا جب سورج ڈھلنے لگا اور وہ واپس نہ آیا۔ میں نے سر پیٹ لیا، کہاں گیا وہ، کہاں؟ بیوی بھی پریشان تھی، آنکھوں میں خوف اور پریشانی نمایاں تھی۔ میں نے نہیں دیکھا اسے کب باہر نکلا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ دوبارہ جوتے پہنے، ٹارچ لی اور گلیوں میں نکل گیا۔ ہر نکڑ، ہر دروازہ، ہر چھت چھان ماری، ہر وہ جگہ تلاش کی جہاں ایک بچہ چھپ سکتا ہو۔ لوگوں سے پوچھا، بچوں سے پوچھا، لیکن چاند کہیں نہیں تھا۔
مجھے یوں لگا جیسے میرا اپنا بچہ کھو گیا ہو، حالانکہ وہ میرا خون نہیں تھا، پر جیسے میری روح کا حصہ بن چکا ہو۔ رات ہو گئی اور میں خالی ہاتھ واپس گھر آ گیا۔ گھر آ کر دروازہ بند کیا اور صوفے پر بیٹھ کر سر پکڑ لیا۔ چاند کہاں گیا؟ میری بیوی چپ چاپ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہمارے بیچ خاموشی تھی۔ تبھی چھت سے کچھ چیز گرنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں چونک اٹھے۔ میں نے بیوی کو پیچھے کیا اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ چھت پر پہنچا تو تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور ہوا اچانک تھم گئی تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کچھ نہیں تھا، لیکن تب میرے پیچھے کسی کے سانس لینے کی آواز آئی۔ وہ بچہ اچانک میرے سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر جیسے میرے مردہ وجود میں پھر سے جان آ گئی ہو۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا، آنکھوں میں نمی اور قدم بے قابو ہو کر اس کی طرف دوڑنے لگے۔ چاند، میں نے اسے پکارا، لیکن وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور پھر جیسے جلدی میں ہو گھٹنوں کے بل رینگنے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچنے ہی والا تھا کہ وہ اچانک ایک عورت کی طرف لپکا اور اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ میرا قدم وہیں رک گیا۔ میرے دل کو کچھ لمحے سکون تو ملا کہ بچہ کسی کے ساتھ ہے، زندہ سلامت ہے، مگر جب میری نظریں اس عورت کے چہرے تک پہنچی میری روح فنا ہو گئی۔ میرے سانس جیسے رک گئے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ چہرہ وہی چہرہ تھا جس نے کئی سال پہلے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، میرے اعتماد کو چکنا چور کیا تھا، میرے جذبات کو رون ڈالا تھا۔ یہ وہی عورت تھی۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو گیا، دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ عورت چاند کو سینے لگا کر جلدی جلدی قدم بڑھانے لگی، لیکن اس کے چہرے پر اطمینان نہیں تھا، بلکہ شدید پریشانی اور بے چینی تھی، جیسے کسی خوف سے بھاگ رہی ہو۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ رک جاؤ، میں چیخا، لیکن وہ جیسے میری آواز سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے ایک سنسان راستے کی طرف بڑھتی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے دوڑتا چلا گیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا لیکن میں رکا نہیں۔ پھر وہ ایک جھونپڑی میں داخل ہو گئی، اندھیرے اور ویرانی میں گھری ہوئی وہ جھونپڑی۔ میں نے ہچکچاتے قدموں کے ساتھ جھونپڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھا، لیکن جیسے ہی میں اندر داخل ہونے والا تھا منظر یکدم بدل گیا۔ ہر طرف روشنی سی ہو گئی، جھونپڑی غائب ہو چکی تھی، وہ عورت، وہ بچہ، سب کچھ کہیں نہیں تھا۔ میں ہکا بکا ساکت کھڑا رہ گیا، میرا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ میرے دل و دماغ میں طوفان مچ گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ جھونپڑی کہاں گئی؟ وہ عورت کہاں گئی؟ میرے ارد گرد صرف سناٹا تھا۔ میں نے بار بار آنکھیں مسلیں، پر حقیقت وہی رہی، جیسے کچھ لمحوں کے لیے میں کسی اور جہان میں تھا اور اب واپس ہوش کی دنیا میں آ گیا۔ میری سانسیں بے ترتیب تھیں، پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ میں نے ڈھال قدموں سے واپس گھر آیا۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ میں کچھ نہ بولا، کیونکہ اگر میں بتاتا بھی تو وہ کبھی یقین نہ کرتی۔ میرے اندر ایک بھاری خاموشی اتر چکی تھی۔ میں جان چکا تھا میرے ساتھ کھیل کھیلا گیا تھا۔ وہ کھیل عام انسان کا نہیں تھا، وہ عورت کوئی عام انسان نہ تھی۔ اس دن کے بعد میں بدل گیا، کم گو ہو گیا، الگ تھلگ رہنے لگا، لیکن میرے سوال ابھی بھی میرے ساتھ تھے۔ اور پھر ایک رات میں چوک کے پاس سے گزر رہا تھا، وہاں کچھ لوگ بیٹھے دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا ملکہ کو آ جانے دو، ملکہ آئے گی تو سارا حساب پورا کرے گی۔ دوسرا غصے سے بولا نہیں، ملکہ نے پچھلے مہینے کا بھی حساب نہیں دیا ابھی تک، ایسے نہیں چلے گا۔ میں سن کر لرز گیا، کون ملکہ؟ کیسا حساب؟ یہ لوگ کون تھے؟ میرے دل میں ایک نیا خوف گھر کر گیا تھا۔ وہ دونوں نشے کی حالت میں جھول رہے تھے، ہوا میں ہلکی سی سیٹی سی بج رہی تھی اور ان کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ میرے قدم وہیں تھم گئے، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کسی انجانے خوف میں جکڑ گیا ہو۔ میں نے حوصلہ کر کے پوچھا، ارے یار تم لوگ کس ملکہ کی بات کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے گردن موڑی اور اپنی سرد آواز میں کہا، وہی عورت جو ہر رات آتی تھی، جو اس بستی کی ملکہ ہے، ملکہ جنات۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے منہ سے بمشکل ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ ملکہ جنات! میرے حلق میں کچھ اٹک سا گیا، سانس رکنے لگی، میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے حیرت اور خوف کے عالم میں پوچھا، یہ کیا بکواس ہے؟ جنات کی ملکہ؟ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں کوئی جنات نہیں ہے۔ میرے سوال پر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہے لگانے لگے، ایسے ہنس رہے تھے جیسے میں کوئی لطیفہ سنا رہا ہوں، لیکن ان کا ہنسنا عام ہنسی نہ تھی۔ میں تھوڑا پیچھے ہٹا، میری آنکھیں ان کے چہروں پر مرکوز تھیں اور تب میری روح جیسے قفس سے نکل گئی ہو۔ میرے دل سے ایک لمبی اور کربناک چیخ نکلی۔ ان دونوں کی آنکھیں غائب تھیں، آنکھوں کی جگہ وہاں گڑھے تھے
جیسے کھائی ہو جن میں کوئی دیکھے تو کھو جائے۔ میرے لب کپ کپانے لگے۔ کون ہو تم لوگ؟ سچ سچ بتاؤ، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ میں کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، لیکن وہ دونوں میرے سوالوں کا کوئی جواب دیے بغیر اگلے ہی پل وہاں سے غائب ہو گئے۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے رکشے کی طرف بڑھا، لیکن اچانک میرا رکشہ خود بخود سٹارٹ ہو گیا۔ اس میں کوئی بیٹھا نہیں تھا، لیکن وہ شور مچاتا، دھواں چھوڑتا ہوا، فراٹے بھرتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا۔ رکو رکو، کون ہو تم؟ میرا رکشہ واپس کرو۔ میں چیخ رہا تھا، گلا پھٹنے لگا تھا۔ تھک ہار کر میں واپس گھر آیا۔ میرے قدموں میں لرزش تھی۔ 2 سال گزر گئے، لیکن وہ منظر، وہ بچہ، وہ عورت، سب کچھ میری یاد میں تازہ رہا۔ روز رات کو خواب میں وہ جھونپڑی، وہ بچے کی مسکراہٹ اور وہ اندھی آنکھوں والے وجود میری نیندیں حرام کر دیتے۔ پھر ایک عام دن تھا، میں اپنے بچوں کو اسکول سے لینے گیا۔ اسکول کے گیٹ پر کچھ بچوں کا ہجوم تھا۔ میرے بچے اب تک نہیں نکلے تھے۔ تبھی ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، انکل انکل پلیز مجھے بھی گھر چھوڑ دیں، میری ماما دیر سے آئیں گی۔ میں نے گردن موڑی۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تقریباً 8 یا 9 سال کا، معصوم سا، بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ بار بار ضد کر رہا تھا، انکل پلیز مجھے اکیلے جانے سے ڈر لگتا ہے، بس آپ چھوڑ دینا۔ میں نے نرمی سے اپنا بازو اس سے چھڑایا، بیٹا مجھے اپنے بچوں کا انتظار ہے، میں نہیں جا سکتا۔ لیکن جیسے ہی میں نے یہ کہا، اس کے چہرے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھری، جسے میں نے 2 سال پہلے دیکھا تھا۔ میرے حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی، میرے قدم جم گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا یہ وہی بچہ تھا جو میرے سامنے کھڑا ہے؟ میں نے اسے کہا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں نے لاپرواہی سے کہا، لیکن وہ میرا بازو پھر بھی جھاڑ رہا تھا۔ مجھے دبوچ کر بولا، لیکن اس نازک سے بچے کی گرفت اتنی زیادہ مضبوط اور تیز تھی کہ میں چونک اٹھا۔ آخر وہ بچہ کس مٹی کا بنا ہے؟ چھوڑو نا مجھے۔ میں نے فوراً اسے جھنجھوڑ کر پیچھے دھکا دیا۔ اگلے پل میری نظر اس کی آنکھوں میں گئی۔ ایک آنکھ ہرے رنگ کی اور دوسری آنکھ نیلے رنگ کی تھی۔ مجھے تو جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں ماضی میں گم ہو گیا، میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ تو وہی بچہ تھا جو مجھے اس وقت ملا تھا جب وہ محض 2 مہینے کا تھا۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں انکل؟ وہ بچہ کھڑا ہو کر بولا۔ تم اسی عورت کے بیٹے ہو نا؟ میں فوراً گھبرا گیا۔ وہ مسکرا دیا تھا، کہنے لگا، چھوڑے نا یہ باتیں، مجھے گھر چھوڑائیں پلیز، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ ضد کر رہا تھا، اتنے میں میرے بچے بھی آ گئے۔ کہنے لگے، ابا یہ دلاور ہے، ہمارے اسکول کا بچہ ہے، بہت اچھا ہے، اس کی بہت پوزیشن آتی ہے، بہت لائق ہے، میرا دوست ہے، پلیز اس کی بات مان لیں۔ اپنے بچوں کی بات مان لی، اور یوں میں نے اس بچے کو بھی اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لیا تھا۔ بار بار میری نظریں اس بچے پر جا رہی تھی۔ تمہاری ماں کہاں رہتی ہے؟ تم نے اپنے گھر کا نہیں بتایا؟ کچھ دیر بعد میں نے اس سے پوچھا، جب وہ کہنے لگا، میں تو اپنا گھر بھول گیا ہوں انکل، مجھے تو نہیں یاد۔ مجھے لگا آپ کو یاد ہوگا۔ یہ سن کر میں سر تھام کر رہ گیا، اور مجبوری کے ناطے مجھے اس بچے کو دوبارہ سے اپنے گھر لے کر آنا پڑا۔ میری بیوی بار بار یہی کہہ رہی تھی، یہ کیا کر دیا، دوبارہ سے وہی غلطی کر رہے ہو، پتہ ہے نا وہ عورت پھر سے تمہیں نظر آ جائے گی، ضرور اس بچے کو پھر سے لے جائے گی۔ لیکن اس بار اس عورت کا ذکر سن کر میں تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے یہ بچہ ہمارے گھر سے باہر جاتا ہے اور کیسے اس کی ماں اسے لے کر آتی ہے۔ اسے سچائی تو ضرور بتانی پڑے گی کہ آخر سچائی کیا ہے۔ میں نے ایک بہت بڑا سا پنجرا لیا اور اس بچے کو اس میں قید کر لیا۔ وہ بار بار رو رہا تھا۔ انکل ایسا مت کریں، میں چاہوں تو میں باہر بھی نکل سکتا ہوں، میں اپنی طاقت استعمال کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اب ایسا مت کریں۔ وہ رو رہا تھا۔ اس کی بات پر میں پہلے تو سوچ میں پڑ گیا۔ آدھی رات کو اچانک سے مجھے پنجرے کے ٹکرانے کی آواز سنائی دی۔ میں نیند سے اٹھا، جیسے ہی دیکھا تو وہ عورت اپنے بچے کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے فوراً آواز دی، رک جاؤ، تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر وہ مجھے طولہ باز نظروں سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کو مجھ سے الگ کرنے کی؟ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں برباد کر سکتی ہوں، میرے بچے کو تم نے قید کر لیا، تمہاری اتنی ہمت؟ یہ کہتے ہی اس نے اپنی آنکھیں ایک بار بند کی اور پھر جیسے ہی کھولی تو اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں، جیسے میں نے ان نشئی نوجوانوں کی آنکھیں دیکھی تھی۔ پر اگلے ہی پل آگے بڑھ کر میری بیوی نے ایک پانی کا گلاس اس کے اوپر پھینک دیا۔ وہ تڑپنے لگی، پر اس کے تڑپنے کے بعد بچہ بلکتا بلکتا میرے سینے سے لگ گیا۔ مجھے بچائیں ان سے، یہ میری کچھ نہیں لگتی، مجھے ان سے بچائیں، وہ رو کر کہہ رہا تھا۔ میں نے یہ سنا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے اس بچے کو دلاسا دیا۔
وہ عورت غائب ہو گئی تھی۔ میری بیوی نے بتایا وہ پانی دراصل دم والا پانی تھا جو کہ اس عورت پر پڑا۔ میں نے بچے کو دلاسا دیا، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پہلے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ کہنے لگا انہوں نے مجھے اغوا کیا تھا۔ یہ کون ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے یہ تمہاری ماں ہے۔ میں نے اس بچے سے سوال کیا جب وہ سر ہلا کر بولا یہ میری سوتیلی ماں ہے، یہ میری سگی ماں نہیں ہے، یہ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے میری سگی ماں کے پاس جانا ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا تمہاری ماں کہاں ہے؟ جب بولا میری ماں اپنی بستی میں ہوگی۔ اس کی بات نے تو میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، جیسے کسی نے میرے دل میں ایک خوفناک حقیقت کا کانٹا چبو دیا۔ وہ لڑکا روتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کون سی بستی؟ جنات کی بستی؟ میری سگی ماں، وہی تو ملکہ جنات ہے۔ میں اور میری بیوی ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے، جیسے ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ عورت جو بظاہر ایک عام انسان لگتی تھی دراصل اس بچے کی سوتیلی ماں تھی جس نے اسے اغوا کیا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں خوف، دکھ اور تنہائی کی ملی جلی کیفیت تھی جو ہمارے دل کو چیر کر رکھ دیتی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں کہا، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو، ہمارے ساتھ رہو جب تک کچھ پتہ نہ چل جائے۔ تم ہمارے ساتھ ہی رہو، ہم خود تمہیں تمہاری بستی واپس چھوڑائیں گے۔ میرے یہ الفاظ شاید اس کے دل کو کچھ سکون دے گئے، کیونکہ وہ آہستہ سے سر ہلا کر رہنے کے لیے راضی ہو گیا۔ میرے اپنے بچے اس کا نام دلاور بتاتے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ رہنے لگا اور جیسے جیسے وقت گزرا ہمارے گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ دلاور جیسے کوئی نعمت بن کر ہمارے گھر میں آیا تھا۔ ہماری زندگیوں میں ایک نئی روانی آ گئی تھی۔ وہ ہماری ہر بات مانتا، ہر کام میں ہاتھ بٹاتا، اور سب سے حیران کن بات کہ وہ کبھی تھکتا نہیں تھا۔ جب میری بیوی کی طبیعت خراب ہوتی وہ بغیر کہے گھر کی صفائی کرتا، برتن دھوتا، کھانا پکانے میں مدد دیتا۔ میرے اپنے بچے تو بس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے تھے جیسے کسی اور دنیا میں گم ہو گئے ہوں، لیکن دلاور وہ گویا گھر کا چراغ بن گیا تھا۔ پھر ایک دن میں رکشہ چلا رہا تھا اور اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہی عورت، وہی تیز چمکتی آنکھیں، وہی گھورتی ہوئی نظریں، میرے بدن میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ مجھے یاد آیا یہ وہی دن تھا جب دلاور میرے گھر آیا تھا، اور اسی دن مجھے میرا گمشدہ رکشہ بھی واپس ملا تھا، میرے گھر کے بالکل سامنے، جیسے کسی نے خاص طور پر لا کر رکھا۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی اندیکھے ریشے میری زندگی میں خاموشی سے جڑتے جا رہے ہوں اور میں ان کا سرا نہیں پکڑ پا رہا۔ دلاور کے آنے کے بعد جیسے ہماری قسمت ہی بدل گئی ہو، کام میں برکت، گھر میں سکون، حتیٰ کہ بیوی کی بیماری بھی کم ہونے لگی تھی۔ لیکن اب اس عورت کو دیکھ کر میرے دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ جاگ اٹھی تھی۔ کیا وہ عورت واپس آئی ہے دلاور کو لینے؟ کیا یہ سب سکون عارضی تھا؟ میرے دل میں سوالوں کا طوفان برپا ہو گیا تھا۔ جب اس عورت کی نظریں مجھ پر پڑیں اور میرے پیچھے آنے لگی، میرے وجود میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے رکشہ دوڑانا شروع کر دیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، بس رکشے کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ لیکن قسمت جیسے میری سانسیں گن چکی تھی۔ اچانک میرے رکشے کا اگلا ٹائر ایک زوردار دھماکے سے الگ ہو گیا اور رکشہ لڑکھڑا کر سڑک سے اتر کر پتھریلے راستے کی طرف ڈولنے لگا۔ میں پوری طاقت سے رکشہ سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا مگر بے سود۔ رکشہ ایک ایک جھٹکے سے نیچے کی طرف پھسلنے لگا۔ میرے دماغ میں شور تھا، دل میں صرف ایک دعا گونج رہی تھی، یا اللہ اب تو بس تو ہی بچا سکتا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ لمحہ جیسے میری زندگی کا آخری پل تھا، مگر پھر اچانک رکشہ رک گیا، بالکل اچانک، جیسے کسی اندیکھے ہاتھ نے پکڑ کر اسے تھام لیا ہو۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، پسینے میں شرابور۔ اچانک میرے چہرے پر کسی کے ننھے ہاتھوں کی ٹھنڈی انگلیاں محسوس ہوئیں۔ کسی کی آواز میرے کانوں میں سرگوشی کر رہی تھی، اٹھو، آنکھیں کھولو۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولیں تو سامنے دلاور تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال، آنکھوں میں چمک جیسے شعلے بھڑک رہے ہوں۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس عورت کو میں ختم کر کے رہوں گا، اور یہ کہتے ہی وہ دھواں بن کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں چونک کر اٹھا، ارد گرد نظریں دوڑائیں، لیکن وہ عورت کہیں نظر نہ آئی۔ البتہ فضا میں ایک عجیب سی گونج، ایک سرگوشی، ایک گہرے ساز کی طرح کی آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ان آوازوں کا تعاقب کیا اور میری نظر دور ایک پرانے سے قلعے پر جا ٹھہری۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ قلعہ جیسے میں برسوں سے ویران سمجھتا تھا اب آباد لگ رہا تھا۔ اس کی کھڑکیوں میں روشنی تھی، دیواروں سے آوازیں آ رہی تھیں،
میں بھی اختیار اس کی طرف چلنے لگا۔ جوں جوں میں آگے بڑھا فضا میں بھاری پن بڑھنے لگا، جیسے ہر قدم کے ساتھ کوئی بوجھ میرے کندھوں پر لادا جا رہا ہو۔ اور پھر جب میں قلعے کے دروازے کے قریب پہنچا، ایک سایہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ ایک لمبا دبلا پتلا وجود، آنکھوں میں سرخی، چہرے پر سختی، آواز میں گونج۔ بولا، ٹھہرو، تم انسان لگتے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ جنات کی بستی ہے، یہاں انسانوں کا آنا ممنوع ہے۔ میں ٹھٹک گیا، کچھ پل کے لیے خاموش رہا، پھر نرمی سے بولا، مجھے اندر جانا ہے، مجھے ملکہ جنات سے ملنا ہے، اگر میں اندر نہ گیا تو بہت کچھ تباہ ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ چونکا، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور گھبرا کر بولا، تمہیں نہیں معلوم، ملکہ جنات کی طبیعت سخت ناساز ہے، جب سے ان کا بیٹا گم ہوا ہے وہ ہوش میں نہیں آ سکی، پورا قبیلہ ان کے لیے پریشان ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور آہستہ سے پوچھا، کیا ان کا بیٹا دلاور ہے؟ وہ جن چونک کر میری طرف دیکھنے لگا، میرے منہ سے کوئی راز نکل گیا ہو جیسے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، اگر واقعی تم اس لڑکے تک پہنچ چکے ہو تو تمہیں کچھ پتہ نہیں تم نے کیا کر دیا۔ اگر تم اسے واپس لا دو تو ملکہ تمہیں سونے کی اشرفیاں، طاقت اور جنات کی حفاظت تک دے سکتی ہیں۔ لیکن وہ ایک پل کو رکا، پھر دھیمی آواز میں بولا، لیکن اس بچے کو واپس لانا آسان نہیں ہوگا۔ اس کی سوتیلی ماں جو تمہیں پہلے ملی تھی دراصل ایک باغی جنزادی ہے، وہ چاہتی ہے کہ دلاور کی طاقت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے۔ وہ اب تمہیں بھی مارنا چاہتی ہے کیونکہ تم رکاوٹ بن گئے ہو۔ میں ششدر رہ گیا، مجھے فیصلہ کرنا تھا، دلاور کو بچانا ہے، ملکہ سے ملنا ہے، یا اپنی جان بچا کر سب کچھ بھول جانا ہے۔ مگر میں جانتا تھا جو سفر شروع ہو چکا ہے وہ کسی انجام پر جا کر ہی رکے گا۔ اور پھر اس نے کہا، اگر تم یہ کام کر گئے تو تمہیں اس بستی کا اگلا شہنشاہ بنا دیا جائے گا۔ یہ جملہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میں ٹھٹک گیا، دل دھڑکنے لگا اور آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور گھبرا کر کہا، نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ شہنشاہی نہ انعام، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ملکہ جنات کا بیٹا کہاں ہے، میں نے اسے خود دیکھا ہے، بس ایک موقع دو، مجھے اندر جانے دو۔ اس نے کچھ لمحے سوچا، پھر سر ہلایا، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن ہوشیار رہنا، تم آدم زاد ہو اور وہ دنیا ہماری ہے۔ میں بغیر وقت ضائع کیے اندر بھاگا۔ اندر کا منظر کسی خواب کی طرح تھا، ایک عظیم الشان محل، سنہری ستون، قیمتی پتھروں سے جڑے فرش اور بیچوں بیچ ایک نہایت شاندار تخت کے اطراف کئی جناتی خادمائیں کھڑی تھیں جو ہاتھوں میں پنکھے لیے ہوا کا جھونکا پیدا کر رہی تھیں، اور تخت پر ملکہ جنات کا بے ہوش وجود لیٹا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے ان کی روح کسی اور جہان میں بھٹک رہی ہو۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی، جیسے صدیوں سے کسی انتظار میں ہو۔ میرا دل بیٹھنے لگا، تبھی ایک جنزادی میرے قریب آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ، بال نیلے اور آواز نرم مگر گمبھیر تھی۔ تم تو آدم زاد لگتے ہو، اس نے شک سے کہا۔ ہم جنات آدم زاد کے سخت خلاف ہیں، اور آج تک کوئی آدم زاد ہماری بستی میں یوں نہ آیا۔ لگتا ہے کہ شہنشاہ جنات کو آدم زاد نے اغوا کیا ہے۔ نہیں، میں چیخ پڑا، یہ سچ نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ ملکہ کی سوتن ہے۔ جی ہاں، ان کی سوتن نے ہی ان کے سوتیلے بیٹے کو اغوا کیا ہے تاکہ وہ اس کی طاقتیں چرا سکے۔ یہ سن کر سب خادمائیں ہنسنے لگی جیسے میں نے کوئی لطیفہ سنا دیا۔ ایک بولی، ملکہ کے شوہر نے تو کبھی دوسری شادی کی ہی نہیں، تم کہاں کی سوتن کی کہانی لے کر آ گئے ہو۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، میں سچ بول رہا تھا، مگر یہ کون مانے؟ ملکہ کی شکل بالکل ویسی تھی جیسے ان کے بیٹے کی تھی۔ میرا دل بےتاب ہونے لگا کہ کاش وہ ہوش میں آ جاتی تو میں ان سے سچ کہہ پاتا۔ اور پھر جیسے کسی معجزے نے مجھے روک لیا، ایک دھیمی آواز نے مجھے پیچھے پلٹنے پر مجبور کیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ملکہ جنات کے ہاتھ ہل رہے تھے۔ میں دوڑ کر ان کے قریب گیا، ان کا ہاتھ تھاما۔ ملکہ، آپ کا بیٹا زندہ ہے اور وہ میرے پاس ہے، میں اسے واپس لا سکتا ہوں، لیکن آپ کو ہوش میں آنا ہوگا۔ ان کے چہرے پر زندگی کی ایک رمق نظر آئی، مگر پھر اچانک ایک طرف کو جھک گیا۔ ایک خادمہ بولی، سب یہی وعدہ کر کے چلے گئے، کوئی بھی اسے واپس نہ لا سکا، اسی لیے ملکہ نے امید ہی چھوڑ دی ہے۔ میرا دل جلنے لگا، میں وہاں سے نکل آیا اور سیدھا واپس اپنی بستی کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں جا کر میں نے ایک بار پھر دلاور کو تلاش کرنا شروع کر دیا، وہی دلاور جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور واپس آئے گا۔ کئی دن گزر گئے، میری دعائیں، میری آہیں، میری تلاش سب جاری تھی۔ پھر ایک دن جب میں اپنے بچوں کو اسکول سے لینے گیا، اچانک وہی میٹھی سریلی آواز میرے کانوں میں گونجی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو کتنا تلاش کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دلاور تھا۔ وہ مجھ سے لپٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے بغیر تو یہاں دل ہی نہیں لگتا، یہاں کے لوگ بھی بہت برے ہیں۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، چلو اب میں تمہیں واپس تمہاری بستی لے جاؤں گا، تمہاری ماں تمہیں بہت یاد کر رہی ہے۔ دلاور میری انگلی تھامے رونے لگا، میری سوتیلی ماں مجھے اغوا کرنا چاہتی ہے،
وہ میری طاقتیں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب ہم بستی میں پہنچے تو خادماؤں نے ہمیں دیکھ کر شور مچا دیا۔ میں نے دلاور کو ملکہ کے سامنے کھڑا کیا۔ ملکہ جنات کی بند آنکھوں میں جنبش ہوئی، وہ آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ ان کے چہرے پر ایک سنجیدہ چمک آئی اور ان کے ہاتھ خود بخود اٹھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا، ایک روشنی سی چمکی، ایک جھماکہ ہوا اور ملکہ کی آنکھوں میں زندگی لوٹ آئی۔ میرے بچے، انہوں نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ تم ایک آدم زاد ہو کر وہ کر گئے جو کوئی جن بھی نہ کر سکا۔ تم نے ہمیں ہمارا وارث واپس دیا۔ اور پھر وہی آواز گونجی، تمہیں اس بستی کا اگلا شہنشاہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، دلاور کی مسکراہٹ دیکھی اور دھیرے سے کہا، نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے بس یہ خوشی کافی ہے کہ ایک ماں کو اس کا بیٹا واپس مل گیا۔ ملکہ جنات نے میری بات یہ سنی تو حیران ہو گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جتنے بھی آدم زاد یہاں آئے سبھی لالچ میں آتے تھے۔ میرا بیٹا تو واپس نہیں کرتے تھے، کہتے تھے پہلے شہنشاہ بنائے۔ اب جب تم میرے بیٹے کو سچ میں لے آئے ہو تو اگلا شہنشاہ تم ہی بنو گے۔ تمہارے بعد میرا بیٹا بنے گا۔ وہ مجھے تو صدیوں سے تسلی دے کر بنی تھی۔ جب میں مسکرایا میں نے کہا، مجھے تو آپ کے بیٹے سے محبت اپنے بیٹے سے بھی زیادہ ہے۔ میں اسے سچ میں چاہتا ہوں۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ وہ عورت جو جھکی اسام کی پیٹی کے نیچے اس بچے کو چھوڑ کر میرے پاس آئی تھی تاکہ مجھ پر الزام لگ جائے، اور تو اور اس کے وہ جنات ساتھی جو نشئی کی حالت میں بھیس بدل کر اس چوک کے پاس رہتے تھے، اگر مجھے علم ہوتا تو میں ان سب کو بے نقاب کر دیتا۔ میں نے عزم کے ساتھ کہا تھا۔ ملکہ جنات نے مجھے بہت زیادہ اشرفیاں دی تھیں۔ میں ان دونوں ماں بیٹی کو الوداع کہہ کر وہاں سے اپنی بستی واپس آ گیا تھا اور یوں اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ انہی اشرفیوں نے میری زندگی تبدیل کر دی تھی۔